टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। नूर रहमान इश्क रमज़ान। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, टीवी वन से रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी बराह रास्त नशरियात नूर रहमान इश्क रमज़ान के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब रोज़ाना की तरह सहरी के बाबरकत लम्हात में आपकी खिदमत में हाजिर है। आज पाकिस्तान में 23 रमज़ानुल मुबारक यानी हम 23वां रोज़ा रखेंगे। इस एतबार से आज ताक रात है और हमारी ताक रात की खुसूसी नशरियात है जो 1 घंटे कबल यानी शेड्यूल से 1 घंटे पहले इसका आगाज़ हो रहा है। चूँकि सनाखा होंगे, कलाम पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला दुआएं भी होंगी। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हमारे मुसलमान भाई अपने 24वें रोज़े की तरफ बढ़ेंगे। एक बार फिर आपके सामने रूहानी कैफ व सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ, इस ख्वाहिश के साथ, इस तमन्ना के साथ और इस यकीन के साथ कि आप घर बैठे माह रमज़ान मुबारक का हकीकी लुत्फ़ हासिल कर सकेंगे। आज जिस मौजू पे मैं इब्तिदान गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो है ताक रातें, एतकाफ़ और इस्तिग़फ़ार। आज दूसरी ताक रात है पाकिस्तान में और मुझे आपको हम सब का अपना मुहासबा करना चाहिए कि क्या हम आज की जो ताक रात है वो और इससे पहले की ताक रात और अब जो 2-3 ताक रातें और रह गई हैं, इसके लिए कोई ऐसा मंसूबा, कोई ऐसा प्लान हमने बनाया है कि हम इसमें अल्लाह के हुज़ूर तौबा कर सकें, इस्तिग़फ़ार कर सकें। लोग एतिकाफ़ में बैठे हैं, मेरे आपके रिश्तेदार भी होंगे, दोस्त अहबाब भी होंगे। हम उम्मीद रखते हैं कि वो अपनी दुआओं में मुझ समेत हम सबको याद रखेंगे। अगर हम और आप पहली ताक रात में कुछ ना कर सके तो आज की ताक रात भी है, फिर 25वीं भी है, फिर 27वीं भी है और फिर आखिरी में 29वीं भी है। इसमें हमें रब के हुज़ूर दुआएं करनी है। आलिम टाइम में आज हमारा मौजू होगा बदशगुनी और मज़ेदार सहरी में हमारे शेफ़ मेराज बनाएंगे ढाबे वाली सब्ज़ी। अल्लाह के वली में हज़रत अबू सुलेमान अब्दुर्रहमान दारानी और काम की बात में हर बात पर बेजा तनकीद न किया करें। वरफ़ाना लका ज़िक्र में भी होंगे नाते और कलाम। बहार शरीयत में प्राइज़ बॉन्ड का शरई हुक्म क्या है, इस पर गुफ्तगू होगी और रूहानी गुलदस्ता करेंगे मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब। ये सब कुछ एक मुख्तसर से वक़फ़े के बाद। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। नूर रहमान इश्क रमज़ान। खुश आमदीद। हमारे साथ सनाखा मौजूद हैं, कलाम पेश करेंगे। तेरी वहशतों से दिल मुझे क्यों न आ रहे, तू उन्हीं से दूर भागे जिन्हें तुझ पे प्यार आए। तू उन्हीं से दूर भागे जिन्हें तुझ पे प्यार आए। ना हबीब से मुहिब का कहीं ऐसा प्यार देखा, ना हबीब से मुहिब का कहीं ऐसा प्यार देखा। वो बने खुदा का प्यारा जिसे तुझ पे प्यार आए। वो बने खुदा का प्यारा जिसे तुझ पे प्यार आए। दमे इज़्तिराब मुझको जो ख़याल यार आए। दमे इज़्तिराब मुझको जो ख़याल यार आए। मेरे दिल
چین آئے تو سے قرار آئے تیری رحمتوں سے کم ہے میرے جرم اس سے زائد تیری رحمتوں سے کم ہے میرے جرم اس سے زائد نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے حسن کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں حسن کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں کہ یہ وہ نہیں جو غافل پس انتظار آئے کہ یہ سے بچا گے یہ آپ جیسے گے ویسے عطا چاہیے یہ کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے بھر کے جھولے میرے سرکار نے بھر کے جھولے میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے درد جامی ملے نعت خالد لکھوں میں درد جامی ملے نعت خالد لکھوں اور انداز احمد رضا چاہیے اور انداز احمد رضا چاہیے اور انداز احمد رضا چاہیے نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا. خوش آمدید جی. بہار جان فضا تم ہو نسیم گل ستا تم ہو بہار باغ رضوان تم
سے ہے زیب جنا تم ہو، اور خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے، خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو وہاں تم ہو، اور کجا میں خاک افتادہ کجا تم اے شہر والا، کجا میں خاک افتادہ کجا تم اے شہر والا، اگر مثل زمین ہم ہیں تو مثل آسمان تم ہو، اور یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو، معاذ اللہ، یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو، معاذ اللہ، رے منزہ مثل سے بڑھ تر ذہن وہم و گمان تم ہو، ریاضت کے یہی دن ہے، ارے بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو، اور فقط نسبت کا جیسے ہوں حقیقی نوری ہو جاؤں، فقط نسبت کا جیسے ہوں حقیقی نوری ہو جاؤں، مجھے جو دیکھے کہہ اٹھے ارے میاں نوری میاں تم ہو، مجھے جو دیکھے کہہ اٹھے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے صبر بنا میرے مولا، مجھے صبر بنا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، تو لے گا عدل سے کام اپنے،
مستحق نار کا میرے مولا، میں ہوں مستحق نار کا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، اور تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آمین۔ درود تجھ پہ بھی آمنا، تیرے چاند پر بھی سلام ہو، درود تجھ پہ بھی آمنا، تیرے چاند پر بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جس کو مانگے تمام ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہان نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہان نہیں، یہ پھول خار سے دور ہے، یہ پھول خار سے دور ہے، یہ پھول خار سے دور ہے، یہ شمع ہے کہ دعا نہیں کبھی زخم دل کا سجا لیا، کبھی اشک کوئی بہا لیا، یہی حال تھا میرا روز و شب، یہی حال تھا میرا روز و شب، کہ نبی نے در پہ بلا لیا، جس چاہ در پہ بلا لیا، جس چاہ اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرو کہ فیصلے، یہ بڑے کرو کہ فیصلے، یہ بڑے کرو کہ فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، کرو مدح اہل دول رضا، پڑی اس بلا میں میری بلا، اور میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ لگے، بس میرا دین عنبر وارسی، بخدا عشق محمدی، میرا ذکر و فکر ہے بس یہی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، وہ گھڑی بھی آئے گھڑی گھڑی، تیرے در پہ ہو سب کی حاضری، تیرے در سے دور رہے اگر، تیرے در سے
سے دور رہے اگر کوئی زندگی کا مزہ نہیں، میرا سکھ مدینے کی غازری، میرا دکھ مدینے سے واپسی، جو وہاں چلو تو دعا کرو، جو وہاں چلو تو دعا کرو، نہ خدا وہاں سے جدا کرے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ طاق رات کی یہ خصوصی نشریات ہے اور ہم ثنا خانوں سے سن رہے ہیں کلام۔ ایک اور کلام سنتے ہیں۔ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابش، تجلا ہوں تجھے، ہے جانے جانے جانے، تجلا ہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، اور صبح وطن پہ شام غریباں کو دونوں شرح، صبح وطن کو شام غریباں کو دونوں شرح، بے کس نواز گے سو بالا کہوں تجھے، بے کس نواز گے سو بالا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، میرے تو وصف عیب تنہی سے ہے بری، سے ہے
مولا کہوں تجھے، مجرم ہوں اپنے عفو کا سامان کروں شغا، مجرم ہوں اپنے عفو کا سامان کروں شغا، یعنی شفیع روزے جزا کا کہوں تجھے، یعنی شفیع روزے جزا کا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، میرے رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا۔ شامدید جی بھیا۔ تم ہی فرش سے عرش پر جانے والے، واہ واہ، تم ہی نعمتیں رب سے دلوانے والے، تیرے آگے سب ہاتھ پھیلانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، کہیے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، ہے بے مثل تیرا کرم جانے عزت، غلاموں پہ ہر دم ہے تیری عنایت، وہ گلشن ہو صحرا ہو دریا کے پربت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، ہے مکے کے جلوے بھی مانا کے اچھے، مگر میں مدینے کی عظمت کے صدقے اسے تو ہے نسبت میرے مصطفیٰ سے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، سواری سے اپنی تو جسم
اترنا مدینے کے زائر ذرا تو سنبھل کیونکہ یہاں ہے میرے مصطفیٰ کا گزرنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے غلام نبی خود میں جا بسے گا جہنم میں آقا کا دشمن جلے گا جو عاشق ہے وہ تو ہمیشہ شگے گا رہے گا ہی ان کا چرچا لگے گا پڑے خاک ہو جانے صدا کی محبت کے گانے عبید رضا ان سے دھوکہ نہ کھانا رضا کا یہ پیغام سب کو سنانا کہ رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا کہاں تم نے دیکھے چندرانے والے میرا دل بھی چمکانے کہ عرش پر دھوم ہے فرش پر دھوم ہے بد نصیبی اس کی جو محروم ہے عرش پر دھوم ہے فرش پر دھوم ہے عرش پر دھوم ہے فرش پر دھوم ہے بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے پھر ملے گی شب کس کو معلوم ہے عام لطف خدا آج کی رات ہے عام لطف خدا آج کی رات ہے نوری محفل پہ چاند بنی نور کی نور پھیلا آج کی رات ہے. خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. ایک خاص موضوع ہوتا ہے اور علم کی باتیں ہوتی ہیں، معلومات کی باتیں ہوتی ہیں. اس سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم. میں نے جب آپ کے دہلیز کو آقا چوما. اس کا موضوع ہے توہمات. ذرا مشکل ورز ہے تو اس کو ہم بدشگونی کر لیتے ہیں. بدشگونی آج ہمارا موضوع ہے، اس پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ حضرت علامہ مفتی غلام دستگیر صاحب موجود ہیں. آپ کو السلام علیکم. اور اس طرف موجود ہیں حضرت علامہ مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب. آپ کو بھی السلام علیکم. اور ان کے ساتھ موجود ہیں نوجوان عالم دین علامہ مدنی رضا قادری صاحب. آپ کو بھی السلام علیکم. اچھا مفتی غلام دستگیر صاحب ذرا بتائیے کہ بدشگونی کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم.
قرآن مجید فرقان حمید پر جب ہم گہری نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں ایک بات واضح ہوتی ہے کہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا اس وقت سے جب آپ امتوں میں تشریف لائے اور امتوں میں تشریف لانے کے بعد نبیوں کی انہوں نے بے ادبیاں کی، گستاخیاں کی اور نبیوں کو جھٹلایا تو اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ اور قرآن میں آپ گہری نگاہ ڈالیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ توہم پرستی، وہم میں پڑنا، آسان الفاظ میں کہ وہم میں پڑ جانا، بدشگونی لینا، یہ خاص کفار کی صفت قرآن نے بیان فرمائی ہے۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اللہ رب العالمین نے فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کر مصر سے تشریف لے گئے تو اللہ رب العزت کا حکم آیا کہ جائیے آپ اور جا کر فرعون کو اللہ کی دعوت دیجیے، اللہ کی طرف بلائیے۔ صحیح۔ وہ بندہ ہو کے خدا ہونے کا اعلان کر رہا ہے، اس نے جھٹلایا۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ جب انہوں نے جھٹلایا اور اتنا جھٹلایا کہنے لگے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ ایسا کیجئے، آپ ہمارے پر عذاب لے آئیے۔ اللہ نے 5 عذابات مسلط کیے، خون کا عذاب آیا، ہر چیز خونم خون ہو گئی، موسلا دھار بارش ہوئی، ہر جگہ جگہ پانی بھر گیا، ہر عذاب 1 ہفتے رہتا، 1 مہینے کا وقفہ ہوتا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مسلسل عذابات آ رہے ہیں، ہر عذاب کے بعد یہ وعدہ کر لیتے جی ہم بنی اسرائیل کو چھوڑ دیں گے، آپ پہ ایمان لے آئیں گے، لیکن نہیں مانتے، اور پھر اس عذابات کے بعد کرم یہ ہوتا کہ رحمتیں بڑھ جاتی۔ تو یہ کہنے لگے یطیر بموسیٰ ومعہ، کہنے لگے کہ قرآن نے اس کو بیان کیا، قرآن نے فرمایا کہ یہ کہنے لگے کہ جو نحوست ہم پر آ رہی ہے نا یہ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے۔ تو قرآن نے کہا الا انما طائرهم عند اللہ، خبردار سن لو، ان کی بات جو نحوست ہے یہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، ان کے اوپر ان کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام سورہ یاسین میں 22ویں پارے میں اختتام پر ذکر ہے اس کا کہ جب آپ نے عیسیٰ علیہ السلام نے 2 اپنے امیروں کو بھیجا اور اپنے خلفاء کو بھیجا اور ان کو جا کر دعوت دی کفار نے، تو انہوں نے کہا کہ تطیرنا بکم، کہ تمہارے ساتھ نحوست ہے۔ تو یہ نحوست کا جو کانسیپٹ ہے نا یہ کفار کے ساتھ تھا۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کو بھی کفار نے یہ کہا۔ تو توہم پرستی، یہ منحوس سمجھنا، چیزوں کو بدشگونی لینا، یہ کفار کا طریقہ تھا۔ صحیح۔ آج بدقسمتی ہے کہ مسلمانوں میں وہی طریقہ رائج ہوتا ہے کہ جناب کالی بلی راستہ کاٹ گئی ہے تو جناب اب یہ تو پورا دن برا گزرے گا۔ صحیح۔ دکاندار یہ سمجھتا ہے کہ جناب آج گاہک کوئی نہیں آیا، بسم اللہ نہیں ہوئی ہے، کوئی گاہک ایسا آ کر واپس چلا گیا، اب وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ جناب آج تو برا ہے۔ جب بلکہ روایت میں تو یہاں تک نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ کوئی شخص دروازہ کھولے اور کتا باہر سے گزر جائے اور وہ سفر میں جا رہا ہو اور وہ سفر منسوخ کر دے، حضور نے یہاں تک حکم دیا، فرمایا وہ یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے، اچھا، اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے۔ اب دیکھیے قرآن جب نبی کریم علیہ السلام مکہ مکرم مبعوث کیے گئے نا تو آپ نے کفار کا ایک طریقہ دیکھا۔ وہ کیا کرتے تھے کہ جانور کو ذبح کرتے تھے، اور جانور کو ذبح کرنے کے بعد جب اس کا خون نکلتا اور گوشت کا گوشت اس کے جسم سے علیحدہ کیا جاتا تو اس کے خون کو اٹھا کر کعبے کی دیواروں پہ لگاتے تھے، اور اسی طرح اس کے گوشت کو کعبے کی دیوار سے ٹچ کرتے تھے۔ تو ان سے پوچھا گیا بھیا ایسا کیوں کر رہے ہو تم؟ تو انہوں نے کہا کہ تاکہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ تو رسول اللہ کے قلب اطہر پر قرآن کی آیتیں نازل کی گئیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، اللہ فرماتا ہے تمہارا یہ خون اور جانوروں کے خون اور گوشت یہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتے، پھر کیا پہنچتا ہے؟ فرمایا ولکن ینال التقوی منکم۔ ایک مثال۔ دوسرا یہ کہ جب قریش حج کر کے واپس آتے تو یہ سب کام عبادت سمجھ کے کرتے تھے، غلط، اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ صحیح۔ اسی طرح قریش جب حج کر کے واپس آتے ہیں تو اب ہوتا کیا، جب انسان حج کر کے آتا ہے تو گھر کے دروازے داخل ہوتا ہے، لیکن یہ ایسے نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ گھر کے پچھلی جانب سے آتے تھے، مین گیٹ سے نہیں آتے تھے، پچھلی جانب سے آتے ہیں، اور اس میں ان کا کانسیپٹ یہ ہوتا تھا اچھا دروازہ نہیں ہوتا تو دیوار پھلانگ کر آتے، دیوار کو پھلانگنا ممکن نہیں ہوتا دیوار توڑ کر اندر آتے تھے۔ تو ان سے پوچھا گیا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہتے یہ اللہ نے گویا ہمیں حکم دیا ہے، اور اس کام کو نیکی سمجھتے تھے۔ تو قرآن نے رد کیا، فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِ مِنْ ظُهُورِهَا، اللہ فرماتا نیکی یہ نہیں ہے، اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں کے پیچھے سے پھلانگ کرو کود کر آؤ، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، آؤ دروازوں سے آؤ، لیکن کیا فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، واہ واہ، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ صحیح۔ آج جو توہم پرستی ہے قبلہ، اس کی وجہ سے گھر برباد ہو جاتے ہیں، آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، عورت کو منحوس سمجھ لیا جاتا ہے، جی، رشتہ داروں کو منحوس سمجھ لیا جاتا ہے،
اور وہ کہتے ہیں ایسے بھی آپ کو نظر آئیں گے کہتے ہوئے کہ جب سے ہمارے یہ پڑوسی آئے ہمارے گھر میں آفتیں نازل ہو رہی ہیں. اللہ. تو لہٰذا مسلمان کو چاہیے کہ ان کو فارانہ جو سوچ ہے اور یہ روش اس سے باہر نکلنا چاہیے, اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے طریقے پہ چلا جائے. کیا بات ہے. اچھا علامہ مدنی رضا صاحب, یہ جو منحوس دن, منحوس ہفتے, منحوس تاریخیں اور پھر سفر کے بارے میں جو باتیں ہوتی ہیں اس سے متعلق ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین اور آیات مقدسہ وغیرہ پر اگر ہم دیکھیں تو جیسا کہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ یہ کفار کی طرف سے سارے کانسیپٹ ہیں. سفر کے متعلق تو باقاعدہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ولا سفرہ, کہ سفر کچھ بھی نہیں ہے. یعنی لوگوں کا کانسیپٹ یہ تھا کہ سفر کے اندر بلائیں نازل ہوتی ہیں. آج بھی ہم اس دور میں دیکھتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں یہ کانسیپٹ پائے جاتے ہیں کہ بھئی آج بھی جو ہے وہ گھر میں سورہ مزمل کا ختم کرو سفر کے مہینے میں بطور خاص, کیونکہ وہ پھر بلائیں نازل ہوں گی تو سورہ مزمل کے ختم سے جو ہے وہ یہ بلائیں دور ہو جائیں گی. صحیح. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اب سورہ مزمل کا ختم ہی نہ کریں, ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں کانسیپٹ اچھا کر لیں کہ سورہ مزمل کے ختم سے گھر کے اندر برکتیں ہوں گی. بلاؤں کو دور کرنے کا کانسیپٹ نہ رکھیں, اب برکت کا کانسیپٹ کر لیں. صحیح. لیکن یہاں پہ پھر مزید مشورتاً یہ ضرور عرض کریں گے کہ بہتر ہے کہ یہ بھی نہ کریں تاکہ لوگ آپ کے بارے میں بدگمانی نہ کریں. آپ کسی اور وقت میں کسی اور دن میں آپ یہ سورہ مزمل وغیرہ کے ختم کر لیں. دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو دنوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے یا پھر کسی اور چیزوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے, نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں کہ جو کسی چیز کو جو فعل نکالے, برا فعل نکالے کسی بھی چیز سے. تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لا تعلقی کا اظہار کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام اس سے اپنا تعلق ختم کر رہے ہیں جو نحوست کے کانسیپٹ کو لے کر آ رہا ہے. تو اب ہمارے یہاں پر چپل الٹی رکھی ہوئی ہے تو نحوست آ جائے گی. گھر میں جو ہے وہ اگر مثال کے طور پر خالی کینچی چلائیں گے تو نحوست آ جائے گی, گھر کے اندر جھگڑے ہو جائیں گے. کوا آگے بیٹھ گیا تو پھر کوئی نہ کوئی مصیبت آ جائے گی, یا گھر کے اندر شیشہ ٹوٹ گیا تو پھر کوئی مصیبت آ جائے گی. یہ جتنے بھی کانسیپٹس ہیں یہ سب کے سب اس پر آتے ہیں. یہاں پہ میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا تذکرہ ضرور کروں گا. امام احمد رضا خان صاحب فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ دو طرح کے ہیں. ایک تو ہوتے ہیں قوی الاعتقاد لوگ, ان کا عقیدہ بڑا زبردست ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی سمجھتے ہیں اور اس بات پر ان کا پختہ یقین ہوتا ہے. اور بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جو ضعیف الاعتقاد ہوتے ہیں. تو ضعیف الاعتقاد لوگوں کو جو اس طرح کی چیزوں پر اعتماد رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اعتقاد کو قوت کی طرف لے کر آئیں. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اپنے توکل کو بڑھائیں, اور جب اس طرح کی کوئی چیزیں ان کے سامنے آ رہی ہوں تو اس کے لیے بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اگر مثال کے طور پر کالی بلی گزرنے کی وجہ سے رک رہے ہیں تو ان کو پھر چاہیے کہ وہ یہ کام کر گزریں. کالی بلی کی سے ڈر کر اپنے کاموں کو نہ چھوڑیں, ورنہ پھر بہت سارے نقصانات کا اندیشہ ہوگا. اس پر آگے بھی انشاءاللہ بات کریں گے کہ اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں, وہ پھر انشاءاللہ ہم اس پر کلام کرتے ہیں. ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے, آسماں سے نور کی برسات ہے. نور رحمان عشق رمضان. دوسرا وہاں پہ یہ تھا کہ کسی مکان پر اگر الو وغیرہ آ کر بیٹھ جاتا تھا اور اس کی آواز آ جاتی تھی تو کہا جاتا تھا یہ منحوس جانور ہے, لہٰذا اس گھر میں نوست ہوگی اور یہ گھر برباد ہو جائے گا. صحیح. تیسری بات وہاں پہ یہ تھی کہ وہاں کچھ مہینوں کے بارے میں ان کا تصور تھا, خاص طور پر ماہ سفر کے بارے میں, کہ ابتدائی 13 تاریخیں جو وہ انتہائی منحوس ہوتی ہیں. اسی وجہ سے ہمارے یہاں بھی آج کل یہ لفظ 13 تیزی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے, اور قاعدہ ماہ سفر شروع ہوتا ہے بڑی تیزی سے بلائیں آتی ہیں 13 تاریخ تک. اور بعض ملکوں نے تو اپنے جہاز یا ٹرین کی سیٹوں میں 13 کا عدد رکھا ہی نہیں ہے. اگر آپ ریسرچ کریں گے تو دیکھیں گے کہ وہاں 13 نمبر سیٹ ہی نہیں ہوتی وہاں پہ. اچھا. ہاں, وہ 12 کے بعد ڈائریکٹ 14. وہ کہتے ہیں 13 کا عدد جو ہے یہ نحوست کا عدد ہے, یاد اس کو ہونا ہی نہیں چاہیے. تو یہ عرب کے دور میں بھی چل رہا تھا اس دور میں, کیونکہ دور جاہلیت تھا. جاہلیت کے جتنے ایام ہیں, جتنا دور گزرا, ان میں سب سے زیادہ جاہلیت کا دور وہی تھا جب میرے آقا علیہ السلام مبعوث ہوئے یا حضور جلوہ فرما ہوئے. تو وہاں اس طرح کی ساری چیزیں چل رہی تھیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے یہی ساری باتیں بیان فرمائی گئیں. تو حضور نے فرمایا تھا ولا طیرۃ ولا حامہ ولا سفرہ. فرمایا کہ پرندہ کچھ بھی نہیں ہے, اسی طریقے سے حامہ کچھ بھی نہیں ہے, فرمایا سفر کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ اس دور سے چلتا ہوا آ رہا ہے. اچھا, اس کے مقابلے میں ایک ہے برا شگون لینا, ایک ہے اچھا شگون لینا. یعنی ایک ہے کہ بھئی یہ کام اگر ہوگا تو برا شگون ہے. جیسے کوے کا ذکر ابھی حضرت نے فرمایا کہ کوا اگر وہ وہاں پر بیٹھے اور کہیں کہتے ہیں مہمان آ جائے گا گھر پہ, تو کوے کو اڑاؤ, اڑ جا بھائی, ویسے گھر میں راشن اتنا مہنگا ہے, مہمان آ جائیں گے تو کہاں سے کریں گے, اڑاؤ کوے کو وہاں سے. تو یہ تصور میں کوا بیٹھے گا تو یہ ہو جائے گا. ہوا کیا ہوگا
کہ اب یہ محاورات جو لکھتے ہیں نا، میں اردو ادب دیکھ رہا تھا تو اس میں تھا کہ یہ محاورے جو بنے ہیں ان کے پیچھے بھی علت یہی ہے کہ کہیں کوئی کوا بیٹھا اس نے کائیں کائیں کی تو مہمان آ گیا، کہاں جا کوا بیٹھتا ہے تو پھر یہ کائیں کائیں ہوتی ہے، کوا مر جائے تو راستے میں مہمان کے یہ کچھ نہ کچھ جائے، کوا اڑا دو پھر مہمان بھی نہیں آتا گھر پہ. تو یہ ہمارے کوئی تصورات جو ہے وہ بنے ہوئے. حاتم طائی کی قبر پہ لات مارنا اب یہ ہے، حالانکہ شرن تو غیر مناسب ہے کہ کسی کی قبر پہ لات مارنا، چاہے مسلمان کی چاہے کافر کی قبر ہو. تو ظاہر ہے کہ یہ محاورہ یہاں پہ یہ کہ یعنی اتنی خیرات کر دی اس نے، یعنی گویا حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی. تو اس طرح محاورے ہمارے مختلف چلتے ہوئے آ رہے ہیں. تو یہی اس طریقے سے جو بن گیا. لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں باتیں ارشاد فرمائی. اگر کسی نے برا شگون لیا تو حضور نے منع فرمایا برا شگون نہ لو. اور حضور کی عادت تھی ہر معاملے میں اچھے شگون لیا کرتے تھے. جس طریقے سے صلح حدیبیہ کا واقعہ پورا بیان کیا جاتا ہے کہ جب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر پہنچے احرام باندھ کر، تو کچھ لوگ آئے حضور سے مذاکرات کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس شخص کے بارے میں خبر ملتی تھی نا، اس کے بارے میں صحابہ کہتے تھے ویسے عمر. جیسے ایک شخص کے بارے میں تھا کہ وہ قربانی کے جانوروں کا اور حاجیوں کا بڑا ادب کرتا ہے. تو حضور نے فرمایا وہ آئے نا تو تم قربانی کے جانور آگے لے آنا، تب لبیک پڑھنا شروع کر دینا. تو کہا کہ ٹھیک ہے بھئی، یہ معاملہ یہاں ہو گیا. اس کے بعد جو ہے وہ دیگر لوگ آتے رہے، یہاں تک کہ سہیل بن عمر آ گئے. اب سہیل کے جو حروف اصلی وہ سہل ہے. جیسی سہیل ہے حضور نے اچھا شگون لیا، فرمایا صحابہ مبارک کو اللہ نے تمہارے معاملے کو سہل فرما دیا، آسان فرما دیا. تو یوں ہے کہ کوئی بات ہو تو برا شگون لینے کے بجائے اچھا شگون لیا جائے. جیسے ہمارے ایک رائج ہے، ایک مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ وہ کینچی سے کپڑا کاٹنا یا کینچی کا بجانا، یعنی کینچی بجانا تو بھائی وہ جھگڑا ہوگا. تو کیا نائی کی دکان پہ کیا ہر وقت جھگڑا رہتا ہے؟ کیا وہ تو ہر وقت کینچی بجا کے بال کاٹ رہا ہوتا ہے؟ تو یہ ہمارے یہاں مطلب عرف رائج ہو گیا، بچہ کینچی بجا ہوا جھگڑا نہیں کر، منحوس جھگڑا نہیں کر، یہ نہیں کر جھگڑا ہو جائے گا تیرے ابا سے. تو کینچی نہ بجانے سے جھگڑا کب نہیں ہوتا؟ تو ظاہر ہے تو جھگڑا ہو ہی رہا ہوتا، چل رہا ہوتا، زبان کینچی کی طرح چل رہی. تو یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں جو ہے مطلب وہ آ گئی ہیں. اچھا، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اس کا توڑ بتایا، جو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو اس میں مبتلا ہو رہا ہے تو فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کرے. تفاعل اور جو ہے تواہم، توکل کرے، اللہ پہ بھروسہ کرے، اس کام کو کر گزرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملے کو بہتر فرما دے گا. اسی طرح سے ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. اگر کوئی مصیبت پہنچنی ہے تو وہی پہنچے گی جو اللہ نے مقدر میں لکھ دی ہے، مقدر کر دی ہے. تو توکل یہ اس کے مقابلے میں اگر آ جائے گا تو یقین مانیے معاملات ہمارے بہتر ہو جائیں گے. بہرحال یہ کہنا کہ کالی بلی راستہ کاٹ گئی، باہر نکلے پتہ نہیں صبح کس منحوس کا منہ دیکھا تھا، پتہ چلا موبائل میں اپنا ہی منہ دیکھا تھا، صبح اٹھاتی تو پتہ چلا بھی یہ ہوا سارا معاملہ. تو یہ ساری چیزیں ہمارے رائج ہوتی چلی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے ساری پریشانیاں آ رہی ہیں، ساری بیماری آ رہی ہیں. اور اعتقاد کی کمی ہے، یہ فقط اعتقاد کی کمی ہے. اگر اعتقاد مضبوط ہو جائے، یعنی ذہن اور فکر کے ساتھ ساتھ دل کو مضبوط کرے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے بندہ اس کام کو کرے، یقین مانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مشکل سے نکال دے گا. بلکہ جس کام کو کرنے کے لیے جا رہا ہے، کالی بلی آئے، سفید آئے، پیلی آئے، نیلی آئے، کوئی بھی آئے، بندہ اپنے کام کو کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے معاملے کو آسان فرما دے گا. کیا بات ہے. تو یہ چونکہ ایک بہت ہی عوامی معاملہ اور عوامی مسئلہ ہے، ہمارے گھروں میں بھی ہم دیکھیں، کاروباری حضرات میں دیکھیں، مارکیٹس میں دیکھیں، ایون پڑھے لکھے لوگ بھی جو ہے وہ اس طرح کے وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس لیے آج کا یہ موضوع رکھا گیا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقت. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے. نور رحمان، عشق رمضان. خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نور رحمان عشق رمضان نشریات کے ساتھ، جو آپ ٹی وی 1 سے اور وسیب ٹی وی سے دیکھ رہے ہیں براہ راست. تو گاہے بگاہے آپ دیکھ سکیں گے نیوز 1 سے بھی براہ راست. تو کچن میں ہم آ گئے جو اس بات کا پتہ دے رہی ہے کہ بنانے جا رہے ہیں آج بھی ایک نئی ڈش، نئی ریسیپی، اور بنائیں گے شیف معراج، اور سیگمنٹ کا نام ہے مزیدار سحری. نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. جی آج بن رہا ہے دھابے والی سبزی، بن رہی ہے. دیکھ لیں اردو سب کی خراب ہو گئی ہے، سب کی اردو خراب ہو گئی ہے. چلیں جی کیسے بنے گی بتائیے. اچھا پہلے تو دھابا لاؤ. پہلے تو ڈھابا لاؤ. یہ ڈھابا ہے، دھابا ہے، ڈھابا ہوتا ہے، ڈھا دال سے ہوتا ہے، دال اور ہے، دال اور ہے، ڈھا سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
अच्छा, इसके लिए ये हमने टोमेटो प्यूरी बनाई है। इसके अंदर लेकिन हमने आलू भी ऐड किए हैं, मैं बता देता हूँ क्योंकि टाइम कम होता है तो इस वजह से हमने पहले से बना लिया। ठीक है, इसमें हमने लिए 3 से 4 टमाटर और 2 आलू और लाल मिर्चें जो साबुत होती हैं गोल वाली वो 5 से 6 अदद और चिकन के क्यूब लिए 2 अदद। तो इसको कच्चे हाँ, उसको पानी में डाल के 1 कप पानी में डाल के इसको उबालना है। जब मतलब उसी पानी में गल जाए और वो पानी थोड़ा सा बचे, उसके बाद इसको हमने ब्लेंड कर लिया। जब आलू और टमाटर गल जाए तो ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेना, तो ये पेस्ट इसका बन जाएगा। ज़बरदस्त। ठीक है। अच्छा, सब्जियां मिक्स हम ले रहे हैं जो सीजनल हैं और इसको हमने अब फ्राई करना है, उसके बाद फिर हम आगे रेसिपी शुरू करेंगे। ठीक हो गया, करना शुरू करता हूँ। मौजू हमारा चल रहा है बदशगुनी और साथ साथ बन रही है ढाबे वाली सब्ज़ी। अच्छा मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब, ये बताइए कि तवक्कुल का जो मामला है वो कम होने से बदशगुनी बढ़ती है, ऐसा ही है? बिल्कुल आपने सही फरमाया जनाब। अगर देखा जाए इस्लामी तालीमात को तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो तालीमात हैं वो यही, बस अल्लाह पर भरोसा करो। आप देखें ग़ज़वा हुनैन में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी और कुफ़ार की तादाद कम थी। तो एक मुसलमान ने कहा कि आज हम पर कोई गालिब नहीं आ सकेगा, और फिर क्या वो हज़ीमत उठानी पड़ी, सहाबा शहीद हुए। नबी करीम अलैहिस्सलाम को ये कलमा इंतहाई नागवार गुजरा। और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में आप जगह जगह देखिए कि जा बजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यही फरमाया अल्लाह पर भरोसा करे। बल्कि कुरान मजीद में एक जगह हस्र करके यानी ख़ास करके मुसलमान की सिफत और मोमिन की सिफत ये बयान की गई, व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मोमिनून, कि अल्लाह पर तो सिर्फ मोमिन ही भरोसा करता है। तो जितना भरोसा स्ट्रॉन्ग होगा, जितना अल्लाह की ज़ात पर एतमाद और भरोसा स्ट्रॉन्ग होगा, तवाहुमात नहीं आएंगे। आज तवाहुमात में जो मुसलमान मुब्तला हो रहा है ना, उसकी वजह यही है कि आज अल्लाह की ज़ात पर भरोसा नहीं है। मिसाल के तौर पर आप यूँ समझिए, मैं बिला तशबीह बिला मिसाल सिर्फ समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ जी, कि आप ये गौर कीजिए कि सामने बटन लगा हुआ है, आप लाइट भी आ रही है, बटन भी सही है, लाइट भी सही है, पावर भी आ रहा है। आप मुझे कहें जनाब आप जाएं गुलाम दस्तगीर ये बटन ऑन कर दें, तो मुझे कितना यकीन होना चाहिए कि जब मैं बटन ऑन करूंगा तो लाइट रोशन हो जाएगी। सही। तो कम से कम हम इतना ही एतमाद और भरोसा अल्लाह की ज़ात पर करें। क्या आज बात? मुसलमान जब रब ने वादा कर लिया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि जो ज़मीन पर चल रहा है चाहे वो 4 पाँव से 2 पाँव से, उसका रिस्क अल्लाह के ज़िम्मे करम पर है। तो मुसलमानों को चाहिए कि कम से कम नमाज के वक्त में कारोबार छोड़ दें और अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाए। क्या बात है। अच्छा अल्लामा मदनी साहब, ये पामिस्ट होते हैं जो हाथ की लकीरें और इनसे मुतालिक किस्मत के हाल वगैरह बताते हैं, इसकी क्या हकीकत? बाज़ लोग कहते हैं चूँकि ये भी एक इल्म है तो इसे इल्म की निगाह से, इल्म की सोच से और इल्म के नज़रिए से ज़रूर देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये एक इल्म तो ज़रूर है और इसके ज़रिए अगर कोई हिसाब किताब लगाकर एक अंदाज़ा करता है तो हम इसे इल्म की हैसियत से देखें, लेकिन इसके खुदाई दावे पर हम यकीन ना करें। सही। इस ज़हन में रखिएगा कि नबी का ये अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का ख़ासा होता है कि आने वाले जो भी मामलात हैं उनकी यकीनी ख़बर देना, क्योंकि इसका ताल्लुक़ होता है वही से, कि आने वाली जो भी ख़बर है उसका जब वही से ताल्लुक़ है तो गोया कि वो अल्लाह ताला की तरफ से ये बताया जा रहा है अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को कि ये मामला होगा, और जो अल्लाह ताला ने जिसके बारे में ख़बर दे दी वो 100% यकीनी है। अब अगर हम इसको लेकर जाएँ नजूमियों पर तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको कुफ्र तक करार दिया है। अच्छा। वजह इसकी क्या है कि अगर हम नजूमी के ऊपर एतमाद करना शुरू कर दें तो फिर हर शख्स उठकर ये दावा कर सकता है कि मैं जो ख़बर दे रहा हूँ वो यकीनी है, उस पर भरोसा कर लो। और अगर हम उस पर यकीनी तौर पर अमल कर लें तो गोया कि हम उसको नबियों के दर्जे तक लेकर जा रहे हैं। तो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के अलावा किसी को भी नबूवत के दर्जे तक लेकर जाना, उसकी बात पर ऐसा यकीन करना कि जैसा इसने कहा है ये वैसा ही होगा, ये यकीनन फिर एक गलत अमल है। और फिर इसका नतीजा ये निकलता है कि इंसान अगर इस तरह के नजूमियों पर एतमाद करना शुरू कर दे तो फिर इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि कोई भी हमें जो है वो किसी भी अंदाज से ब्लैकमेल कर सकता है। फिर आप गौर करें कि हमारे मौजूदा दौर में अच्छे आमिलीन तो मौजूद हैं,
لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسے بھی موجود ہیں کہ جو لوگوں کو دھوکے کے اندر مبتلا کرتے ہیں، ان کو الٹے سیدھی گائیڈ لائن دے کر پھر ان سے پیسہ وصول کرتے ہیں، اور جب ان سے یہ اگر ہم اس راستے کو کھول دیں تو پھر یہ ایک معاشرتی نقصان بہت بڑے پیمانے پر ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ کہ جو لوگوں کو دھوکہ دینے والے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات اختیار کر کے ان سے پیسہ وصول کر رہے ہیں، ان کو پروموشن ملے گی، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر معاشرے کے اندر ایک بے اعتدالی پیدا ہوگی۔ تو اسی لیے پھر شریعت مطہرہ نے اس کو سختی کے ساتھ منع کیا کہ ہم کسی کو اپنا ہاتھ دکھائیں، پامش کے پاس جا کر اس سے فیوچر کی معلومات لیں، اور بعض اوقات اس میں بس ایک آخری چیز کہ جب کسی کو لڑوانا ہو نا آپس میں تو یہ پامش بیچ میں پھر زبردست کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو ایک تو پیسے کی بربادی، دوسرا خاندانوں کی تباہی، اسی لیے پھر اس پر غور کریں، اور وہ انداز بھی ایسا بتاتے نا ہمیں پامش کہ تمہارے خاندان کے اندر ایک چھوٹے قد والی ہے جس نے جو نا وہ جادو کروایا، اب وہ چھوٹے قد والی خاندان کے اندر سینکڑوں ہوں گی تو ساری کی ساری پھر ٹارگٹ پر آ جاتی ہے، اسی لیے اس پر غور تفکر کریں۔ ہاں بھائی، کہاں پہنچا یہ ڈھابے کی سبزی والا معاملہ؟ ڈھابے کی سبزی والا معاملہ یہاں تک پہنچا ہے کہ آلو آ گیا، پھر آلو آ گیا ہے۔ آلو تو بادشاہ ہے، زبردست، آلو کے بغیر کوئی سبزی ہے ہی نہیں، مارنے میں بھی کام آتا ہے۔ اچھا جی، پام ہے۔ اچھا میں نے سنا ٹماٹر میں زہر بھر کے مارا گیا ہے کسی زمانے میں۔ اچھا، ہاں وہ تیزاب ٹماٹر میں تیزاب؟ ہاں، آج کل تو ڈرتے نہیں ہے، ڈائریکٹ خالص تیزاب مار دیتے، خالی مار دیتے ہیں، بدقسمتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پامس کو ہاتھ دکھانے کی کیا ضرورت ہے، ویسے ہاتھ دکھا دو کسی کو۔ کتنی دیر پکائیں گے اس کو؟ بس اس کو فرائی کریں گے، تھوڑا سا اس پہ کلر آ جائے پھر اس کو ہم نکال لیں گے، اسی طرح ساری سبزیاں فرائی ہوں گی، اس کے بعد اس کا باقی مسالہ سبزیاں بنے بھی گا۔ کٹ چکی ہیں۔ ہاں، کٹ چکی۔ اچھا جی، شکریہ ادا کریں گے جے ڈاٹ کا، جو روزانہ بھیجتے ہیں ہمارے لیے ملبوسات۔ اپنی عید کی شاپنگ کریں تو جے ڈاٹ کو ضرور یاد رکھیں۔ ہمارا موضوع چل رہا ہے بدشگونی، اور بن رہی ہے ڈھابے والی سبزی، سسٹم سارا پھیلا ہوا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے، نور رحمان عشق رمضان۔ خوش آمدید۔ مزیدار سحری میں ڈھابے والی سبزی بن رہی ہے بھائی، کلرفل لک آ گیا بھائی۔ ہاں، پہلے آپ نے فرائی بریک پہ جانے سے پہلے آئل کے اندر آلو ڈالے تھے۔ آلو ڈالے تھے، آلو سب سے پہلے اس لیے ڈالے تھے کیونکہ یہ سب سے زیادہ ہارڈ ہوتے ہیں سبزی، گلنے میں ٹائم لیتے ہیں۔ پھر ہم نے اس میں ڈالی گاجر، اس کے بعد پھول گوبھی ڈالی، مٹر ڈالی ہے، یہ بینس ڈالی ہیں ہم نے، اور شملہ مرچ ڈالی۔ اب اچھی طرح سے اس کو ہم نے فرائی کر لیا ہے، اس کو جو ہے نا ہم نے نکال لینا ہے۔ کیسے پتہ چلے کہ یہ فرائی اتنی ہو گئی ہے جتنی ہم چاہتے ہیں؟ دیکھیں ہلکا سا کلر اس میں آ گیا ہے، دیکھیں آلو میں دیکھیں، اسی طرح گاجر اور اس میں بھی جو ہے نا یہ ہلکا سا کلر ڈفرینٹ ہو جائے گا۔ مکمل پکانا ہے اس کو؟ نہیں، صرف فرائی کرنا ہے۔ اچھا، فرائی سے ایکچولی ٹیسٹ آ جاتا ہے، تو اس کو اب ہم نکال لیتے ہیں۔ اب ہم اس کا بھگار بنائیں گے اسی آئل میں۔ چلیں آپ کام کیجئے، ہم چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں روزانہ ہم ایک اللہ کے نیک بندے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے اللہ کے ولی۔ جھوم اٹھا نعت پڑھے رو دیا، لپٹا چوما۔ آج ذکر کریں گے حضرت ابو سلیمان عبد الرحمن دارانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا اسم گرامی عبد الرحمن ہے اور آپ کی کنیت ابو سلیمان ہے۔ آپ ملک شام میں دارالملک کے مقام پر رہتے تھے، اس لیے آپ کا اسم گرامی کے ساتھ دارانی یا بعض جگہوں پہ دارائی بھی لکھا گیا ہے۔ تو آپ کا پورا نام ہو گیا ابو سلیمان عبد الرحمن دارانی۔ آپ شیخ وقت تھے اور طریق حق میں یکتا تھے۔ آپ شریعت و طریقت کے بحر بے قراں تھے۔ مزاج میں نمایاں لطف و کرم ہونے کی وجہ سے آپ عزیز قوم تھے اور آپ کو ریحان القلوب بھی کہا جاتا تھا، اور ایسے خوبصورت اور معطر خطابات آپ کو عطا کیے گئے، لیکن یہ خطابات کوئی سرکاری نہیں تھے بلکہ علماء، صلحاء اور عوام الناس اپنے شوق اور خوشی میں آپ کو ایسے خطابات سے بلاتے تھے۔ آپ سخت ریاضت اور مجاہدات کی وجہ سے مشہور تھے اور ظاہری علوم کے عالم اور آفات نفس سے آشنا تھے۔ معاملات طریقت اور حفظ القلوب کے بارے میں آپ کے اقوال بہت ہی لطیف ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب خوف پر امید غالب آ جائے تو فتنہ فساد برپا ہو جاتا ہے، یعنی جب خوف پر امید غالب آ جائے تو فتنہ و فساد برپا ہو جاتا ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ
سے انسان ڈرتا بھی رہے اور بخشش کی امید بھی رکھے. لیکن جب امید کا غلبہ ہو جائے اور خوف جاتا رہے تو پھر گناہوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور دنیا میں فتنہ و فساد بڑھ جاتا ہے, کیونکہ جب تک بندہ خوف خدا کو دل میں رکھتا ہے اس کا حال درست رہتا ہے, اور جو ہی خوف خدا سے نکل جاتا ہے تو گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس کے برعکس اگر خوف کا دل پر غلبہ ہو اور انسان نا امید ہو جائے تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے, کیونکہ رحمت حق سے مایوسی شرک ہے. فرماتے تھے کہ تمام دن کی عبادت سے رات کو رزق حلال کا ایک لقمہ زیادہ بہتر ہے. حضرت نے فرمایا کہ منزل سے پلٹ آنے والا مقصد اصلی سے محروم رہ جاتا ہے, اور زندگی میں جس کو قلیل سے اخلاص بھی میسر آ گیا وہ مسرور رہتا ہے, اور اہل اخلاص وسوسوں سے احتراز کرتے رہتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ رات میں نماز پڑھنے کے بعد جب میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے چاہے تو سردی کی وجہ سے ایک ہاتھ کو بغل میں دبا لیا, اور اسی شب پھر خواب میں رب تعالیٰ کو یہ فرماتے سنا کہ اے سلیمان, تجھے اس ہاتھ کا رتبہ عطا کر دیا گیا جو تو نے دعا کے لیے دراز کیا تھا, اور اگر تو دوسرا ہاتھ بھی اٹھا لیتا تو ہم اس کا اجر بھی تجھے عطا کرتے. چنانچہ اسی دن سے آپ نے یہ تہیہ کر لیا کہ موسم سرما میں بھی دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کو معمول بنا لوں گا. حضرت جنید بغدادی سے روایت ہے کہ آپ بہت زیادہ محتاط رہتے اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کو صوفیاء کرام کے جس قدر اقوال بھی معلوم ہوتے ہیں میں ان پر اس وقت تک عمل پیرا نہیں ہوتا جب تک قرآن و حدیث سے کم اس سے متعلق 2 شہادتیں نہ مل جائیں. انتقال کے وقت لوگوں نے عرض کی کہ اب آپ اس خدا کے یہاں جا رہے ہیں جو غفور الرحیم ہے, لہٰذا ہمیں کوئی بشارت دے دیجئے. تو آپ نے فرمایا میں تو اس خدا کے پاس جا رہا ہوں جو گناہ صغیرہ پر محاسبہ کرتا ہے اور کبیرہ پر سزا دیتا ہے. یہ کہتے کہتے روح پرواز کر گئی. کسی نے خواب میں جب آپ سے دریافت کیا کہ ابو سلیمان کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا, تو فرماتے ہیں کہ رحمت و عنایت سے کام لیا, لیکن مخلوق میں شہرت میرے لیے مضر ثابت ہوئی. یہ مختصر سے احوال ہیں حضرت ابو سلیمان عبد الرحمن دارانی کے. مفتی اسحاق صاحب کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو آپ نے باتیں ارشاد فرمائیں ان میں جو ایک بات ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے اور جس پر خاص ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ ایمان خوف اور امید کے بین ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف بندے کے دل میں موجود ہو. اگر یہ کیفیت ہے ایمان کی تو بندہ پھر ایمان پر ہے, کیونکہ اعتدال کا راستہ یہی ہے کہ ایک طرف رحمت الہی کی امید ہو اور ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف بھی دل میں موجود ہو. اسی کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں بیان فرمایا کہ اگر ساری مخلوق کی طرف یہ حکم دیا جائے کہ سب جنت میں جائیں گے ایک جہنم میں جائے گا تو مجھے اپنے آپ پر خوف ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ مجھے جہنم میں داخل فرما دے. یہ کون ہے؟ عشرہ مبشرہ ہیں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں, خلفائے راشدین میں ہیں, اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. یہ شان ہے آپ کی, اس کے باوجود آپ یہ بیان فرما رہے ہیں. اور رحمت الہی کی امید کا معاملہ کیا ہے آپ کا؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ہو کہ سب جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں جائے گا تو مجھے اپنے رب کی رحمت سے امید ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرمائے گا. تو یہ خوف و امید کے درمیان جو ایمان کی کیفیت ہے یہی پسندیدہ ہے, یہی محمود ہے اور اسی کو مستحسن قرار دیا گیا. علامہ مظفر شاہ صاحب قادری ہمارے ساتھ ہمارے پاس آ چکے ہیں. السلام علیکم حضرت. ڈھابے والی سبزی بن رہی ہے ماشاءاللہ, اللہ برکت دے. سبزیوں میں گھرا ہوا ہوں میں, ماشاءاللہ. اور دوسری طرف بدشگونی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. جی جی یعنی بدشگونی کی باتوں سے مراد یہ کہ بدشگونی ہمارا آج کا موضوع ہے. اور تیسری طرف حضرت ابو سلیمان عبد الرحمن دارانی کا تذکرہ کیا ہے اور بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. تو تینوں چیزیں جمع ہو گئی ہیں. شاہ صاحب کو کچھ ریمارکس ہم لے لیں گے کیونکہ 1 منٹ ہے, تو آپ اپنا ریویو کریں, پھر بریک پہ جاتے ہیں, واپس آ کے تفصیلی بات کرتے ہیں. جی ہوا بچا ہوا تھا, اسی میں ہم نے پیاز ڈالی ہے, تھوڑی لال ہو گئی تو اس میں ہری مرچ ایڈ کر دی. اب یہ پیاز لال ہو جائے گی, پھر ہم نے اس میں یہ پیوری ڈالنی ہے جو بنا کے لائے, ٹھیک ہے, اور پھر ہم نے یہ مسالے ایڈ کرنے ہیں, وہ پھر میں بریک کے بعد بتا دوں. ٹھیک ہے. اچھا شاہ صاحب 1 منٹ ہے, ذرا یہ بتا دیجئے کہ یہ ہم جو روز اللہ کے ولی کا تذکرہ کرتے ہیں, کیا تذکرہ کرنے سے تزکیہ ہو سکتا ہے؟ جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اولیاء اور صالحین کا ذکر
یہ تزکیہ کا ایک بہت بڑا نسخہ ہے، استقامت کا نسخہ ہے۔ سورہ ہود میں دیکھیے اللہ رب العالمین جل وعلا نے جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خدمات اور مشرکین کی جانب سے اس کا الٹا مطلب آنا اور اس میں دل آزاری ہونا، جب یہ کیفیات ساری بن گئی تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ حبیب ہم آپ کو ان انبیاء کرام کے قصے سناتے ہیں لِنُثَبِّتَ بِهِ فَوَادَكَ، تاکہ اس کے ذریعے آپ کے دلوں کو مضبوط ملے اور آپ کو استقامت ملے۔ واہ واہ واہ۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اعلیٰ اخلاق سیکھے، تو فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ لِنُثَبِّتَ بِهِ فَوَادَكَ، ہم ہر رسول کا واقعہ، ان کے ساتھ کیا ہوا، قوم نے کیا کیا، انہوں نے کیا رویہ کیا، ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، یہ تمام آپ کے ذخیرہ علم کے اندر ہم لے کر آئیں گے، اور اس کا عوض، اس کا بدلہ کیا ہوگا اور اس کا سبب کیا بنے گا، اس کا مطلب کیا بنے گا۔ فرمایا لِنُثَبِّتَ بِهِ فَوَادَكَ، اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوطی ملے گی اور آپ کو استقامت ملے گا اور اس مشکل کے اندر آپ کو قرار آئے گی۔ اس آیت کریمہ کا بے شمار مفسرین نے یہاں پر ابحاث اس موضوع کے اوپر کی ہے۔ پہلی بات تو یہ اس آیت کے واضح مطلب سے ثابت ہو گیا کہ صالحین کا ذکر جو ہے وہ دلوں کا ثبات ہے، قدموں کا ثبات ہے اور تزکیے کا اعلیٰ مقام ہے، کیونکہ تزکیے کے اندر سب سے بڑی بات یہ کہ آپ اپنے عزم کے ساتھ کھڑے رہیں اور آپ کے اندر استقامت موجود ہو۔ وہ استقامت جو ہے وہ صالحین کے ذکر سے آتی ہے۔ اسی لیے تو حدیث پاک کے اندر دوسرا ہے نا کہ آپ دیکھیں بیان فرمایا گیا کہ دین کے اندر تم اوپر والوں کو دیکھو، جو نبی پاک نے فرمایا ہے، اور دنیا کے اندر تم جو ہے وہ نیچے والوں کو دیکھو۔ تو فرمایا جب نیچے والوں کو دنیا میں دیکھو گے تو تم شاکر بنو گے، اور دین میں اوپر والوں کو دیکھیں گے تو تمہارے اندر عظیمت پیدا ہوگی اور تم مشکلات کے سامنے ثابت۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بریک۔ نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے، نور رحمان عشق رمضان۔ خوش آمدید، ڈھابے والی سبزی تیار ہو گئی ہے تقریباً، کلر بھی آ گیا زبردست، سالن ہی بن گیا ہے۔ یہ ہاں ایسی گریوی والی ہوتی ہے نا تھوڑی سی۔ آپ نے جو پہلے گریوی بنائی نا، سارا رنگ اس کا چڑھا ہوا ہے، گاڑھا گاڑھا ہو گیا، وہ کیونکہ اسپائسی ہو گئی ہے تھوڑی سی، کیونکہ اس میں ہم نے ہری مرچیں بھی ڈالی ہیں، اس کے علاوہ اس میں ہم نے ڈالا ہے نمک، ہلدی اور لال مرچیں اور زیرہ اور دھنیا کا پاؤڈر ڈالا ہے، اور اب ہم اس میں جو ڈال رہے ہیں گرم مسالہ پاؤڈر 1 چمچ، ٹھیک ہے، ٹیسٹ کے لیے، اور یہ تھوڑی سی کسوری میتھی، اس کو ہم تھوڑا۔ اچھا شاہ صاحب، بدشگونی پہ بات ہو رہی ہے کہ پڑھے لکھے لوگ بھی اس میں زیادہ گرفتار ہیں، بلکہ آج کل تو دیکھتے ہیں کہ پڑھے لکھے ہی زیادہ گرفتار ہیں، کیسے جان چھوٹے اس سے؟ دیکھیے جب آپ کے ذہن کے اندر مثبت اور درست مواد نہیں ہوگا تو پھر آپ اپنی طرف سے ہی آپ اپنی خواہشات سے کوئی ایک مضمون کو جنریٹ کریں گے اور اس کے ہاتھ پر آپ شکار ہوتے چلیں۔ جب آپ مسلمان ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، تو آپ کا سوچنا اور کسی چیز کو عقیدے کا درجہ دینا، اس میں تو آپ دینی طور پر آپ پر یہ فریضہ ہے کہ جب آپ کسی کو عقیدے تک کا درجہ دیتے ہیں تو اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ اس کا معیار، اس کا معال، اس کا حاصل شریعت مطہرہ کیا بیان کر رہی ہے۔ تو آپ جو ہے بدشگونی میں عقیدہ رکھ لیتے ہیں نا، عقیدہ بنا لیتے ہیں اس کو، تو عقیدہ بنا لیتے ہیں، تو اب وہ شریعت مطہرہ اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ بدشگونی کے اندر سب سے بڑی خرابی یہ ہے، ایک تو بندہ جو ہے کہ وہ اس کی تاثیر حقیقی کی طرف بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اپنی طرف سے ذہن بناتا ہے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات پر اس کا بھروسہ اور توکل ختم ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آیا کہ بدشگنی شرک ہے۔ اچھا، یہ جو حدیث میں صریح الفاظ حضور نے بیان فرمائے کہ بدشگنی جو ہے شرک ہے، اس لیے کہ آپ اس کو مؤثر حقیقی سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، اسی کو کارساز حقیقی سمجھنا، وہ بس یہی کر دے گا، تو وہ خلاف توکل ہو جاتا ہے، تو یہ شرک کے بندہ پہنچ سکتا ہے۔ یا نہ ہو تو کم سے کم اللہ رب العالمین جل وعلا کے حوالے سے، اس کی قدرت قاہرہ باہرہ کے حوالے سے اور اس کے مؤثر حقیقی کے ہونے کے حوالے سے ذہن کے اندر ایک شبہات اور کمزوری اور پستی چلی جاتی ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین کے احکام اور اس کے کارزار حقیقی اور قادر مطلق ہونے کے لیے جب انسان کے دل کے اندر کمزوری آتی چلی جائے گی، تو پھر کیا اس کی نماز رہے گی، کیا اس کا کلمہ رہے گا؟ وہ تو خود گویا کہ دو ذاتوں کے اندر بڑھ جائے گا کہ کچھ ادھر بھی ہے کچھ ادھر بھی ہے۔ جب یقین محکم اس کے اندر جو ہے کہ وہ نہیں رہے گا۔ کیا بات ہے، یہ ڈش آؤٹ ہو گیا ہے ڈھابے والی سبزی۔ اس میں پنیر بھی ڈال سکتے ہیں، پنیر ایڈ کر سکتے ہیں، مکھن بھی ایڈ کر سکتے ہیں، مکھن بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہ چلا گیا دھنیا۔ اچھا جی، یہ ریڈی، یہ کی آپ نے کام کی ریسیپی،
اب ہم چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کام کی بات. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. آج کام کی بات یہ ہے کہ کسی پر یا کسی معاملے پر بیجا اور خامخواہ تنقید نہ کیا کریں. کی عادت ہوتی ہے وہ نیگیٹو چیزیں تلاش کرتے ہیں, تو کہا جاتا ہے کہ یہ نیگیٹو مائنڈ کا بندہ ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو پازیٹیو چیزیں تلاش کرتے رہتے ہیں, تو اس کے لیے اچھا تاثر جاتا ہے. دیانتدارانہ تجزیہ بھی جب آپ کریں تو ایسا تجزیہ نہ کریں کہ جو اس میں نہ ہو, یا چھوٹا سا ہو تو آپ اس کو بڑا چڑھا کے پیش کریں. اس سے سب سے پہلے بات یہ ہوگی یا نقصان یہ ہوگا کہ معاشرے میں آپ مشہور ہو جائیں گے کہ لو بھائی وہ آ رہا ہے, یہ اس نے کوئی نہ کوئی اس میں ٹنگ نکالنا ہے. اب سارے دوست ایک شادی میں گئے, دوست کی شادی تھی, ہال میں داخل ہوئے تو 4 دوستوں میں سے 3 نے کہا اچھا سیٹ اپ ہے بھائی, کھانا بھی زبردست تھا, لائٹنگ بھی اچھی ہے, ساری چیزیں اچھی گنوائی کیونکہ دوست کی شادی تھی. لیکن ایک جس کا کام بیجا تنقید کرنا تھا, اس نے کہا وہ تو سب صحیح ہے, سائڈ پہ ایک بلب بند تھا, یا اسٹیج پہ فلاں چیز چھوٹی تھی, کم تھا. اب آپ جب نیگیٹو چیزوں کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ خود کیسے بچیں گے؟ لوگ آپ کو کہیں گے آپ اچھے سے اچھے کپڑے پہن لیں, چہرے کو چمکا لیں, بال اچھے سے اچھے بنا لیں, شوز بھی آپ کے اچھے ہوں, لیکن سب کہیں گے سب چیزیں ٹھیک تھی, چلنے کا انداز صحیح نہیں تھا. پھر آپ بولیں گے یہ کوئی بات ہوئی. تو تنقید برائے تنقید بھی اس میں سے ایک زاویہ نکلتا ہے کہ پھر آپ یا تو آپ تنقید اس طرح سے کریں کہ اس میں اصلاح کا پہلو ہو کہ آپ کی یہ چیز اچھی تھی, یہ اچھی تھی, یہ اچھی تھی, ایک یہ مسئلہ تھا, لیکن اس کو نیکسٹ ٹائم اگر آپ یوں کر لیں گے تو یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. کوئی ایسا آپ کا رویہ ہو, ایسا انداز ہو. اچھا, پھر جب ہم کرنے جاتے ہیں تجزیہ, اور تجزیہ کار آپ کو ٹیلی ویژن پہ بھی نظر آتے ہیں, عام زندگی میں بھی تجزیہ کرتے ہیں لوگ دیانت داری کے ساتھ, تو اس میں بھی بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے. اور احتیاط اس حوالے سے کہ بتائیں آپ وہی جو کچھ ہے, لیکن لفظوں کا چناؤ ایسا ہو کہ سامنے والے کی اگر کوئی خامی رہ بھی گئی ہے تو اس کی ہمت پست نہ ہو, بلکہ اس میں تنقید برائے اصلاح ہو ساری چیزوں کے ساتھ, تو معاشرے میں ایک بہتر ماحول پیدا ہو سکتا ہے. شاہ صاحب کیا کہیں گے؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں, دونوں کو آپ نے بیلنس بیان کر دیا. یہ بھی نہ ہو کہ تعریف کے اندر بندہ اتنا ملمہ کار اور چاپلوس ہو جائے کہ غلط بات کو بھی صحیح کہنا شروع کر دے. پہلی بات یہ دیکھیں کہ ایک تو اس شخصیت کے ساتھ آپ کا بغض نہ ہو, اور اس کے ساتھ آپ کا ایک اخلاص, ایک دوستی ہو, جس طرح کہ آپ نے کہا کہ غلطی بھی ہو جاتی. اور پھر یہ کہ وہ جہاں جس بات پر آپ تنقید کر رہے ہیں وہ تعمیری ہو, وہ خود شے, وہ چیز اپنے درجے میں کتنی اہمیت کی متحمل ہے. اگر وہ اہمیت کی متحمل ہے تو اگر آپ نے ادھر نقد نہیں کی, اس پہ توجہ نہ دلائی, تو اس کی عزت خراب ہو سکتی ہے, اس کے معاملات خراب ہو. تو یہ تنقید لازم ہے, آپ پر ضروری ہے کہ آپ کو اخلاقی طور پر یہ چیز آپ کو واجب کر رہی ہے کہ جناب یہ چیز اگر خراب ہو گئی تو اس سے یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح عقائد اور شریعت کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ اگر آپ کسی پر جرح کر رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ اس غلطی سے کتنا بڑا نقصان پہنچے گا, اور وہ ایسی غلطی ہے کہ جناب جو ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے, تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں اچھائی کا پہلو نکالیں اور سمجھائیں. لیکن ایک تو یہ کہ وہ بات کتنی بڑی ہے, ایک دوسرا اس کا منصب کتنا بڑا ہے. جتنے بڑے منصب کا آدمی ہو, یعنی ظاہر سی بات ہے جو بڑے منصب کا آدمی ہوگا اور وہ ایسی فحش غلطی کر جائے جس سے منصب بدنامی کا بات بنے, تو وہاں پر تو آپ نے تنقید ہی رکھنا ہے, کیونکہ شاید وہ اپنے معاملات کو سدھار نہیں پا رہا, یا خوش آمدی ٹولے کے ساتھ وہ اتنا مست ہو گیا ہے کہ اس سے واقعی میں غلطی ہو رہی ہے. تو اس وقت آپ پر لازم ہے, اگر آپ دوست ہیں, کہ آپ اس غلطی کو بتائیں کہ اس وجہ سے آپ کا یہ منصب بھی بدنام ہو رہا ہے, اور بعد میں آنے والے بھی ہوں گے تو ان کے لیے بھی منصب معتبر نہیں رہے گا. اور پھر یہ جو آپ غلطی کر رہے ہیں اس سے آپ کے ماتحت یا ساتھ متعلق ان کو یہ نقصان پہنچے گا. تو یہ کیا ہوا, یہ بغض کی بنا پر نہیں تھی, یہ تعمیر کی بنا پر تھی. تو لہذا تنقید میں پہلے یہ دیکھا جائے کہ وہ تعمیر ہے, اس سے آپ کوئی اس کا منصب کتنا اہم ہے, یا وہ بات کتنی اہم ہے, اور وہ بات صرف اس لیے ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں آپ کہ اس کے لیے وہ نقصان کا باعث نہ بنے, اور وہ اس کی ذات سے ہٹ کر اگر اس کا سیٹ اپ یا اس کا عہدہ لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو پھر آپ کو تھوڑا اور ایکسٹریم پر آ کر تنقید کرنی پڑے گی, اس لیے کہ اب وہ نقصان اس کی ذات تک نہیں ہے, یہ تو معاشرے تک آ رہا ہے. تو جیسا عہدہ ہوگا, جیسا منصب ہوگا, جیسی ضرورت ہوگی, اس اعتبار سے ہوگی تنقید, مگر تعمیر پر ہوگی. کیا بات ہے, ساری چیزیں اچھی ہیں, برتن بھی اچھا ہے, کلر بھی اچھا ہے, شیف بھی اچھا ہے, کچن بھی اچھا ہے, لیکن وقت بریک کا ہو گیا. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے, آسماں سے نور کی برسات ہے. نور رحمان عشق رمضان. خوش آمدید, ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں نور رحمان عشق رمضان کی روح پرور نشریات ٹی وی 1 سے براہ راست.
वसेब टीवी से बराह रास्त और न्यूज़ 1 से बराह रास्त। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नजरान अक़ीदत पेश किया जाता है। सेगमेंट का नाम है वरफ़अना लक ज़िक्रक। सुबह तैबा में हुई भटता है बाड़ा नूर का। बिस्मिल्लाह। हर इल्तिजा से पहले, हर इल्तिजा से पहले, हर इल्तिजा के बाद आया लबों पे नाम मोहम्मद खुदा के बाद। ईमान वालों देखो अज़ान के हो नमाज, ज़िक्रे नबी है लाज़मी, ज़िक्रे नबी है लाज़मी, ज़िक्रे खुदा के बाद। सूरज के आगे कोई भी जलता नहीं चरा, आए इसीलिए तो वो आए, इसीलिए तो वो सब अंबिया के बाद। या रब मुझे बना दे, अल्लाह दरे मुस्तफा की खाक मांगूंगा और कुछ न मैं, बस इस दुआ के बाद। ऐवान नजद के जो परख्चे उड़ा गया, आया ना ऐसा फिर कोई अहमद रज़ा के बाद। क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यज़ीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है, इस्लाम ज़िंदा होता है। हर 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 के बाद सुभान अल्लाह। इस्लाम ज़िंदा होता है। हर करबला के बाद ठोकर से अपनी जिसने मुर्दे जिला दिए, रुतबा न पा सका कोई गौसुल वरा के बाद। हर इल्तिजा से पहले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जी शाह साहब क्या कहेंगे? देखिए, इसमें जो शायर हैं जिन्होंने ये कलाम मुरतब किया है, उनका मरकज़ी ख़्याल ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने अपने महबूबों को महज़ अपने फ़ज़ल से क्या मकाम और क्या मर्तबा अता फ़रमाया है। और सबसे पहले जो इब्तिदाई अशार थे उसमें यह है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दर्जा महबूबियत अता फ़रमाया है और आपको जो बुज़ुर्गी अपनी तमाम खल्क़ पर अता फ़रमाई है, ये उसका इजहार है। सही। और अक्सर हिस्सा इसका कुरान करीम की वो आयत वरफ़अना लका ज़िक्रक जो आप पढ़ रहे थे, उसी से लेकर लिया गया है कि वरफ़अना लका ज़िक्रक
حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرمایا. صحیح. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس حدیث پاک کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پوچھا کہ میرے ذکر کو کیسے بلند فرمایا, سبحان اللہ, تو فرمایا حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہوا کہ جہاں پر میرا ذکر ہوگا وہیں پر آپ کا ذکر کیا ہوگا. بات ہے. فرمایا اذان میں آپ کا ذکر, نماز میں آپ کا ذکر, اور یہ کثرت اور مبالغے کے لیے. قرآن کا نزول بھی دیکھیے اسی طرح ہے. فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, یہ آیت یوں بھی مکمل ہو سکتی تھی وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ. امام بیضاوی فرماتی ہے لکا کا اضافہ جو ہے ابہام کو پیدا کرتا ہے, اور ابہام کے بعد وضاحت مبالغے کا فائدہ دیتی ہے. تو معنی یہ کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ یعنی اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کے ذکر میں کثرت اور بلندی پیدا کی. تو یہی بتایا کہ اللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور کلمے کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, التحیات للہ پاکیزگی بیان کرنے کے بعد السلام علیکم ایھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ گویا کہ بڑے ایک احسن پہلو کا یہاں پر ایک شاعر نے اس کا انتخاب کیا, اور یہ اس کا مرکزی خیال ہے. لاہور اس کے مضافات میں انتہائی سیر کا وقت ہوا چاہتا ہے. اہلیان لاہور اپنے روزے کی طرف بڑھیں گے اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے, آسماں سے نور کی برسات ہے. نور رحمان عشق رمضان. کراچی والے سحری کر رہے ہیں, لاہور والے فجر کی نماز کی تیاری کر رہے ہیں, اور ہم کراچی والے جب سحری کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں آپ کے شرعی مسائل کا حل بتاتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے بہار شریعت. ہوٹ بھی نقش قدم بن گئے اتنا چوما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سیگمنٹ بہار شریعت میں ہم پرائز بانڈ سے متعلق جو شرعی حکم ہے اس پر کلام کریں گے. ہمارے یہاں پر اس حوالے سے کافی کنفیوژنز کریٹ ہوتی ہیں, اور بعض لوگ اس کو ناجائز سمجھتے ہیں, اور ان کی جو دلیل ہے ناجائز سمجھنے کی یا ان کے ذہن میں جو اشتباہ ہے وہ دو وجوہات کی بنیاد پر ہوتا ہے. بعض یہ کہتے ہیں کہ پرائز بانڈز جو ہیں یہ اس میں کوئی جوئے والا معنی پایا جا رہا ہے, اور بعض اس کو سود سے تعبیر کر کر حرام قرار دیتے ہیں. تو آج انشاءاللہ ہم اس پر کلام کریں گے کہ کیا اس میں آیا جوئے یا سود والا معنی پایا جاتا ہے یا نہیں. سب سے پہلے نفس مسئلہ یہ ہے کہ پرائز بانڈز جب ہم خریدتے ہیں, اور چاہے وہ اون پر خریدے جا رہے ہوں یا چاہے وہ نارمل اس پہ خریدے جا رہے ہوں ریٹ پر, اس کی خرید و فروخت میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے. اون پر خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ جب پرائز بانڈز کھولنے کا ٹائم قریب ہوتا ہے تو کچھ رقم اوپر دے کر اس کو خریدا جاتا ہے. تو اس میں شرعی طور پر قباحت نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پرائز بانڈ کے جو کاغذ ہیں یہ خود اپنے طور پر ایک مالی حیثیت رکھتے ہیں, اور اس کی قیمت کوئی بھی مقرر کی جا سکتی ہے. لہٰذا اگر اون پہ بھی پرائز بانڈ خریدے جا رہے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. دوسرا, پرائز بانڈ کی پرچیاں جو بیچی جاتی ہیں اس کو ہمارے علماء نے ضرور منع فرمایا ہے کہ پرائز بانڈ کی پرچیاں نہ بیچی جائے, کیونکہ اس کے اندر شرعی قباحتیں موجود ہوتی ہیں. اب اس کے بعد اس پر جو ملنے والا انعام ہے اس میں بھی یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ بیچ میں کچھ پرائز بانڈز ایسے جاری ہوئے تھے جس کو پریمیم پرائز بانڈ کہا جاتا ہے, اور اس پر منتھلی ہمیں کچھ پروفٹ ملتا ہے. تو یہ جو منتھلی پروفٹ دیا جا رہا ہے یہ منتھلی پروفٹ لینا منع ہے, کیونکہ یہاں پر آپ سود والے معنی کا تحقق ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو کوئی پیسے دے رہے ہیں, گویا کہ وہ انویسٹمنٹ کی حیثیت رکھتے ہیں, اور اس پر ایک فکس اماؤنٹ آپ وصول کر رہے ہیں, تو اس کو ہمارے علماء نے ناجائز و حرام قرار دیا ہے. اور ایک ہے کہ جو نارملی ہمارے یہاں پر پرائز بانڈز کا استعمال ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پرائز بانڈ خریدا, اور خریدنے کے بعد کبھی بھی ڈرا ہوتا ہے, اور اس میں اگر آپ کا نمبر میچ ہو گیا ڈرا والے نمبر سے تو آپ کو انعام دے دیا جائے گا. یہ جو انعام وصول کیا جا رہا ہے اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے, نہ یہاں پہ سود والے معنی پائے جاتے ہیں نہ جوئے والے معنی. سود کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم سود کی تعریف کو ذہن میں رکھ لیں گے تو ہمیں بآسانی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ سود جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مالی معاملہ کرتے وقت کوئی ایسی زیادتی مشروط کر لینا کہ جو عوض سے خالی ہو. اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ جب ہم کسی سے مالی معاملات کرتے ہیں کوئی, تو وہاں پر ایک ایسی زیادتی یعنی ایسا اضافہ کہ جس کے اگینسٹ ہمیں کوئی چیز نہ مل رہی ہو. جیسے مثال کے طور پر میں نے 50,000 روپے کسی کو دیے, تو اور اب یہ میرا اس سے مالی معاملہ ہوگا, اور میں اس کو یہ کہوں کہ یہ 50,000 میں جو تمہیں دے رہا ہوں اس میں شرط یہ ہے کہ تم مجھے 55,000 روپے واپس دو گے. تو اب یہ 50,000 جو میں نے اس کو دی اور اس کے اگینسٹ میں 55,000 وصول کر رہا ہوں, تو جو 5,000 اضافی ہیں یہ مشروط بھی ہیں, شرط بھی ٹھہرا لیا,
اور یہ 5,000 جو اضافی آ رہے ہیں یہ ایکسٹرا ہیں، اس کے اگینسٹ کوئی اور چیز نہیں آ رہی. 50,000 کے مقابلے میں 50,000، لیکن 5,000 جو ہے وہ ایکسٹرا ہیں. تو یہ 5,000 سود کہلائیں گے. اس 5,000 کا لینا وصول کرنا یہ ناجائز اور حرام ہوگا. لیکن جب ہم سود کو جب ہم پرائز بانڈ کو دیکھتے ہیں تو پرائز بانڈ کے اندر یہ شرط نہیں ہوتا کہ آپ کو انعام ضرور ملے گا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ انعام آپ چاہیں، آپ کو اگر نمبر آ گیا تو ملے گا، اور اگر نہیں آیا تو آپ کو انعام نہیں ملے گا. تو چونکہ یہاں پر شرط نہیں ٹھہرایا جا رہا ہے انعام کو، لہٰذا یہ انعام جو وصول کیا جائے گا اس میں کوئی شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے. رہی بات جوئے کی، تو جوئے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ دونوں آپس میں بات یہ طے کرتے ہیں کہ ہم دونوں آپس میں گویا کہ ایک مقابلے کی فضا قائم کریں گے. اس میں جو بھی غالب آئے گا وہ دوسرے کا مال وصول کر لے گا، اور جو مغلوب ہوگا وہ دوسرے کو مال ادا کرے گا. لیکن پرائز بانڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا. اگر مثال کے طور پر انعام نہیں نکلا تو جس کے پاس پرائز بانڈ ہے اس کا کوئی بھی مال ضائع نہیں ہو رہا. انعام نکل آیا تو پھر سامنے والا جو وہ اپنی طرف سے ہمیں غیر مشروط تحفہ دے گا، وہ ہم وصول کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ جوئے کی بھی تعریف صادق نہیں آتی. اسی لیے ہمارے فقہاء کرام کا اس پر قول ہے کہ یہ پرائز بانڈز کا انعام وصول کرنا جائز ہے، اور اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے. باقی جو ناجائز صورتیں تھیں وہ ہم نے ابتدا میں ذکر کر دی. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے. نور رحمان عشق رمضان. خوش آمدید. اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں حضرت علامہ مفتی غلام دستگیر صاحب ہماری مشکلات، ہماری پریشانیوں کا روحانی حل بتاتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے روحانی گلدستہ. صبح طیبہ میں ہوئے بٹتا ہے باڑا نور کا. جی مفتی صاحب، یہ ہمارے یہاں اسکن کی بیماریاں بہت زیادہ ہیں، اور یہ گندے پانی سے بھی ہوتی ہیں، گندگی سے بھی ہوتی ہیں، موسمی اثرات سے بھی ہوتی ہیں، اور دوسرے کے پاس ہو، اس کے قریب ہم جاتے رہیں یا زیادہ تر قربت رہے، اس سے لگ بھی جاتی ہیں. تو خارش جو ہے یہ، اس کا کوئی روحانی علاج ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ کوئی بیماری لگتی نہیں ہے. اچھا. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ اونٹ لائے گئے. اچھا، ان اونٹوں میں کچھ اونٹوں کو خارش لگی ہوئی تھی. اچھا. نبی کریم علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ ایسا کیجئے کہ یہ جو 3 اونٹ ہیں نا، ان کو خارش لگی ہوئی ہے، ان کو صحت مند اونٹوں سے الگ کر دیجئے. حضور نے فرمایا اگر ایسا نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو بھی خارش لگ جائے. حضور نے فرمایا اچھا، یہ صحت مند اونٹوں کو خارش لگے گی ان کی وجہ سے. اچھا. تو یہ بتاؤ، یہ جو جن کو خارش لگی ہوئی ان کو کس کی وجہ سے لگی؟ پہلی بات تو یہ، ٹھیک ہے نا. تو یہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی. ہاں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس میں حضور علیہ السلام نے بیماری کے متعدی ہونے کی نفی فرمائی ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ اس کے جراثیم بھی نہیں لگیں گے. اچھا. جراثیم لگ سکتے ہیں. اچھا. تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے کہ جراثیم سے محفوظ. بہرحال اس کے انشاءاللہ ہم 2 روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں. اچھا، ایک جو روحانی علاج ہے وہ وقت کے ساتھ خاص ہے. صرف 27 رمضان کو ہی کیا جا سکتا ہے. اچھا، اتفاق ایسا ہے کہ 27 رمضان شریف آنے والا ہے، غالباً جمعے کے دن 27 پر روزہ ہے. تو اس کا قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 71 سورۃ البقرہ کی، مسلمۃ لا شیۃ فیہا. بس یہ 3 الفاظ ہیں، مسلمۃ لا شیۃ فیہا. اس آیت مبارکہ کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے 27 رمضان کو. اچھا. اور اس کے ساتھ 1001 مرتبہ یا سلامو، اللہ کا نام ہے، یا سلامو پڑھنا ہے. اور کوئی سا بھی آئل جو گھر میں آپ استعمال کرتے ہیں باڈی پر لگا سکتے ہیں، اس پہ دم کر کے رکھ لیں. صحیح. دوبارہ سن لیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 71 313 مرتبہ پڑھنی ہے. 1001 مرتبہ اللہ کا نام یا سلامو پڑھنا ہے، اور کسی بھی آئل پہ دم کر کے گھر میں رکھ لیں، اور پھر اس کو جسم پر لگائیں تو جہاں خارش ہے، نشانات سب ختم ہو جائیں گے. ایک تو یہ. اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی آئل نہیں لگانا چاہتا تو پھر ہر نماز کے بعد اس آیت مبارکہ کو 14 مرتبہ پڑھ لے، اور پانی پہ دم کر کے روزانہ پیتے رہے ہر نماز کے بعد. چند دن میں دیکھیے گا انشاءاللہ صرف خارش ہی نہیں،
اسکن کی بیماری نہیں بلکہ بعض اوقات اسکن کی بیماری سے نشانات پہ رہ جاتے ہیں. بیماری تو ختم ہو جاتی ہے, نشانات رہ جاتے ہیں چہرے پہ, باڈی پر, وہ نشانات بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. اچھا, بینائی کی جو کمزوری ہے اس کے لیے کوئی روحانی نسخہ؟ اس کے بارے میں حضور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح الودری شریف میں فرمایا کہ اگر پیدائشی نابینا ہو اور اس وظیفے کو پڑھے تو اللہ اس کو آنکھیں روشن کر دے گا. اچھا, ماشاءاللہ. اور آسان عمل ہے, ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے صرف ایک بار. ٹھیک ہے. اور وہ آخر درود شریف پڑھ لیں. اور پڑھنا کس طرح ہے, جب آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے وَلَا يَعُودُ حِفْظُهُمَا اس لفظ پر پہنچے تو اپنے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ لے اور اس لفظ کو وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا 11 مرتبہ پڑھے, اور آخر میں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ صلی اللہ علیہ وسلم دم کر کے اپنی دونوں آنکھوں پر پھیر لے. فرماتے ہیں اگر پیدائشی نابینا بھی ہوگا نا, جو ماں کے پیٹ سے لے کر آنکھیں پیدا ہوا ہی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے چاہا اس کی بھی آنکھیں روشن ہو جائیں گی. کیا بات. اگر چھوٹے بچے کی آنکھیں روشن ہیں تو یہ اس کا عمل, یہ عمل اس کا والد یا والدہ یہ بھی کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا, یہ بتائیے کہ جیسے گلاسز آ جاتے ہیں تو کوئی ایسے مریض آپ کے پاس آتے ہیں کہ میرے گلاسز ختم ہو جائیں, حالانکہ آپریشن سے بھی چلے جاتے ہیں اب آج کل؟ جی جی, آج کل تو بڑی جدت ہے. کیا اس کو تجویز کیا کرتے ہیں آپ؟ میں ہم جو اکثر بتاتے ہیں کہ بھائی آپ دیکھیں, نظر کی جو کمزوری ہے نا, اس کی بہت بڑی وجہ موبائل اور ٹیبلیٹ ہے. صحیح. اور اندھیرے میں لیٹ کر بچے موبائل چلا رہے ہوتے ہیں اور اس کی ڈائریکٹ آنکھوں پر روشنی پڑتی ہے, آنکھیں متاثر ہوتی ہیں. صحیح. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی, اب تو وہ ایل ای ڈی وغیرہ آ گئی ہیں, ایل ای ڈی کے برابر میں بھی کوئی باکس وغیرہ بنا ہوتا ہے, اس میں موبائل رکھا ہو. اچھا, جیسے ہی موبائل کے اوپر کال آتی ہے آپ دیکھو گا کہ اسکرین ہلنا شروع ہو جاتی ہے. تو آپ سوچیں وہ اتنا قریب ہے موبائل, تو وہ کس قدر نقصان دیتا ہوگا. تو پہلے تو یہ کہ اس سے احتراز کیا جائے, بچا جائے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ٹیبل لگائی جاتی ہے, اوپر سے لیمپ ہوتا ہے, اور پھر کتاب نیچے رکھ کے پڑھی جاتی ہے تاکہ روشنی آنکھوں پر نہ پڑے, کتاب پر پڑے. صحیح. تو یہ طریقہ ٹھیک ہے. تو یہ طریقہ کرتے ہیں, یہ بتاتے ہیں, اور ساتھ یہ وظیفہ بھی بتاتے ہیں. بہت خوب. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے, آسماں سے نور کی برسات ہے. نور رحمان عشق رمضان. خوش آمدید. کچھ وقت باقی ہے اذان فجر میں کراچی, تو کلام سن لیتے ہیں بلال بھائی سے اور واجد سے. ایک ایک شعر. کہ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے, ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے, قلب حیران کی تسکی وہی رہ گئی, دل وہی رہ گیا, جہاں وہی رہ گئے, ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئے. اور جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی, جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی, جس جگہ نور رہتا ہے شام و سائے, جس جگہ نور رہتا ہے شام و سائے, وہ فلک رہ گیا, وہ زمین رہ گئی, اور یاد آتے ہیں غم کو شام و سائے. انہی کا کرم ہے, انہی کی عطا, یہ انہی
نہیں آتے ہیں میں بھی آؤں گا مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا حضور آپ کے جود و سخا و لطف و کرم آقا آقا حضور آپ کے جود و سخا و لطف کرم میری امید بندھاتے ہیں میں بھی آؤں گا حضور کے نہیں آتے ہیں میں بھی آؤں گا مداور جو مصیبت کا ہے مدینے بے شک مجھے بھی لوگ ستاتے ہیں میں بھی آؤں گا حضور کے نہیں آتے ہیں میں بھی آؤں گا یہ کیا ہوا اجاگر کو آج محفل کراچی اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے ہم جائیں گے بریک کی جانب واپس لوٹیں گے تو اذان فجر یہاں پر سے لائٹ دی جائے گی میں بھی آؤں گا حضور کے نہیں آتے ہیں میں بھی آؤں گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر